बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेरी वार्म वेलकम आफ्टर मैनी डेज़। एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपकी होस्ट सायरा असलम और आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू होगा कि रमज़ान करीम के बाद नेकियों में तसलसल कैसे जारी रखें। और आप देख रहे हैं फ्राइडे मॉर्निंग ट्रांसमिशन। नाज़रीन, जैसे कि हाल ही में हमने रमज़ान करीम को अलविदा किया है और मौजूदा सूरत हाल को देखकर मेरे जहन में मल्टीपल क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे कि रमज़ान करीम में हमने कंसिस्टेंसी के साथ इबादत की, गर्मजोशी के साथ, लेकिन क्या रमज़ान करीम अब गुज़र चुका है? अब हम उसी रग़बत और उसी मोहब्बत के साथ फिर से उन नेकियों को जारी रख सकेंगे? क्या क़ियामुल लैल और इसी तरह तिलावत कुरान पाक, इन्फ़ाक़ फ़ी सबिलिल्लाह और दुआएं जो हम रमज़ान करीम में करते रहे हैं, क्या अब वो माज़ी का हिस्सा बन जाएंगे? क्या इबादत की गर्म जोशी जो रमज़ान करीम के अंदर थी, क्या उसका ताल्लुक़ रमज़ान करीम के साथ ही था? ये सवालात इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मसाजिद की रौनकें मदम पड़ चुकी हैं। जबकि अगर कुरान पाक को देखा जाए तो सूरह अल हिज्र में अल्लाह सुब्हाना ताला तो हमें किसी और ही तरह से मोटिवेशन दे रहे हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला सूरह अल हिज्र के वर्स नंबर 99 में फरमाते हैं, वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, कि अपने रब की इबादत तब तक करो जब तक मौत से ना जा मिलो। लेकिन हमारा ये ख्याल होता है कि शायद इबादत सिर्फ़ एक ही महीने में करनी चाहिए, हम रमज़ान करीम के ही मुसलमान हैं, या फिर जैसे ही ईद का चाँद देखेंगे शयातीन के साथ, जैसे शयातीन आज़ाद होते हैं, इसी तरह नेकियों के साथ हमारा भी कोई राब्ता नहीं बाकी। इसी तरह अगर हमने ये जो आया आपके सामने रखी है, इसका कॉन्टेक्स्ट सही तरह से समझना है। जबकि इस्लामोफोब्स कुछ और बताते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा कि जब तक मौत से ना जा मिलो इबादत करते रहो, और उनका कहना है कि अब हाथ में तस्बीह पकड़ लें या मुसल्ले पे बैठे रहें और हर टाइम इबादत करते रहें, दुनिया से कोई गर्ज नहीं। जबकि इसका अगर कॉन्टेक्स्ट आपको समझना है तो नरेशन आपको सही बुखारी में मिलती है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना अहब्बल अमाल इलल्लाहि अदवामुहा व इनकल्ला, कि अल्लाह को वो अमाल पसंद हैं जिनमें कंसिस्टेंसी हो, जिनमें क्वालिटी हो। इसमें हरगिज़ क्वांटिटी के ऊपर फोकस नहीं किया गया है। सो हमें समझ में आता है अल्लाह को वो इबादत पसंद हैं जिनमें कंसिस्टेंसी हो। जैसे कि रमज़ान करीम में गर्मजोशी के साथ इबादत की गई, चैरिटी की गई और इसी तरह दुआएं की गई और बार बार ये सारा कुछ किया गया। इस लेसन को लेकर हमने अब बाकी के 11 महीने कैसे गुजारने हैं, सो आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। और इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हमारी मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। मोहतरमा अनीला महमूद साहिबा, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं और साइकोलॉजिस्ट हैं। थैंक यू सो वेरी मच अनीला साहिबा, आपने कीमती वक्त निकाला हमारे लिए। और इसी तरह इनके साथ तशरीफ़ फरमा है मोहतरमा अतीका बशीर साहिबा, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, रिसर्चर हैं और कॉलम निगार हैं। तो हम अपने प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ेंगे। मोहतरमा अनीला महमूद साहिबा से पूछेंगे कि हम देखते हैं कि रमज़ान के बाद दिलों की नरमी में कमी आ जाती है, तो आपके ख़्याल में ख़वातीन कैसे अपने दिल को रमज़ान वाली कैफियत में कायम रख सकती हैं? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बना शरह सदूरना व यस्सिर उमूरना व तम्मिम तक़सीरना व हस्सिल मुरादना वग़फ़िर ज़ुनूबना व नव्विर क़ुलूबना ज़य्यिन अख़लाक़ना। ये जो आपका सवाल है, प्रोग्राम है, बड़ा कीमती है, लेकिन इसको रमज़ान से पहले रखना चाहिए। इत्तफ़ाक़ मतलब मेरे ख़्याल में इसको रमज़ान से पहले रखें ताकि आइंदा साल, ताकि हम पहले से फ़ोकस कर सकें कि जिस महीने से हम गुज़र रहे हैं या जिस प्रैक्टिस से हम गुज़र रहे हैं उससे हमें हासिल क्या करना है। हमने मिन हैसुल कौम पाकिस्तान में हमारा मिजाज ये है कि हम वक्ती तौर पर कोई काम करते हैं, बहुत जोश और गलगले के साथ करते हैं और फिर उसको उसी महीने के साथ ही रुखसत कर देते हैं। इसकी अभी आपने बहुत खूबसूरत मिसालें अपने इंट्रो में भी दी हैं। खूबसूरत मिसालें आपको चांद रात पे बाज़ारों में नज़र आना शुरू हो जाती हैं। वही स्टोर्स, वही हमारे बड़े बड़े मॉल्स जो हैं जिनके अंदर तिलावत गूंज रही होती है, वो जैसे ही चांद नज़र आता है तो उसमें म्यूज़िक का हल्ला गुल्ला और वो सब। तो इसका सादा सा मतलब यही है कि हमने इबादत के सही तसव्वुर को एक महीने के साथ मुंसलिक किया हुआ है, और जैसे ही वो महीना रुखसत होता है तो बस हम समझते हैं कि अब हमारी अपनी मर्ज़ी शुरू हो गई है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ दीन जो है वो तो यही है कि
جیسے ہی تم دین کی اس عمارت میں داخل ہوتے ہو جی تو تمہیں پورے کا ادخلوا فی السلم کافہ، تمہیں پورے کا پورا داخل ہونا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ تمہاری اپنی مرضی نہیں رہے گی، تمہارا وقت، تمہاری جتنی مصروفیات ہیں ان سب کا مرکز و محور اللہ رب العالمین ہے. تو رمضان کا مہینہ تو ایک انسان کو بخشوانے کے لیے ایک بہت شدید قسم کی عبادات کے مواقع اور بہت ایک اجتماعی ماحول کے ساتھ ہمیں منسلک کرتا ہے، اور پھر ہمیں بہت سارا کچھ دے جاتا ہے. لیکن وہ دے کے کیوں جاتا ہے کہ ہم نے اس کو 11 مہینے استعمال کرنا تھا. جو ہمیں قرآن کریم میں ان 3 ملتے ہیں، مقاصد ملتے ہیں رمضان کے روزوں کے، وہ یہی ہیں کہ لعلکم تتقون، لعلکم تشکرون، لعلہم یرشدون. تو اس تقوی کو، اس شکر گزاری کو اور اس رشد کو استعمال کہاں کرنا ہے؟ وہ باقی 11 مہینے میں کرنا ہے. بالکل. تو بس یہ والی چیز ہے کہ اگر ہم رمضان سے پہلے فوکس کر لیں کہ ہم نے جب رمضان کے اس پوری پریکٹس سے گزرنا ہے تو اس سے کرنا کیا ہے. یہ بالکل وہی والی وارم اپ ایکسرسائزز ہیں. یہ جیسے اسپیشل گروپس جو سروسز کے ہیں، آرمی سروسز کے، ان کو جب پریکٹسز کرائی جاتی ہیں اور بہت شدید تکالیف میں سے گزارا جاتا ہے. اور بہت صوم کا تو مطلب بھی یہی ہے کہ وہ اس گھوڑے کو بھوکا پیاسا رکھا جاتا تھا جس کو ہم نے رمضان کے اندر، جس کو ہم نے میدان جنگ میں اتارنا ہوتا تھا. تو یہ تو جو تربیت سیام ہے اس کا تو مقصد محور یہی ہے کہ آپ کو 11 مہینے جو عبادت کرنی ہے، 11 مہینے جو باغ دوڑ کرنی ہے، اس کے لیے آپ کو ایک اسپیشل کورس کرایا جاتا ہے. اور اس کے لیے آپ کو اسپیشل کچھ آپ کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے. آپ کو ایک پورے اجتماعی ماحول کو آپ کا مددگار کر کے آپ کو یہ دے دیا جاتا ہے، موقع دے دیا جاتا ہے کہ جو کچھ آپ تصور کرتے ہیں، جیسے ہمارا ایک عام تصور یہ ہے کہ ہم اپنی روٹین لائف سے ہٹ کے اگر کچھ کریں تو ہم بہت کارنامہ کر لیں گے، بہت بڑی توپ مار لیں گے. تو وہ پھر اللہ تعالیٰ ایک روٹین لائف سے ہٹا دیتے ہیں اور آپ کو یہ موقع دیتے ہیں کہ جو آپ نے اپنے اندر اتارنا ہے، جتنی بھی خوبیاں اتارنی ہیں، جتنا بھی آپ نے وہ اتارنا ہے، وہ آپ اس سے حاصل کیجئے، تقویٰ حاصل کیجئے، شکر گزاری حاصل کیجئے اور رشد حاصل کیجئے. اور اس کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں جو ابھی آپ نے بتائی ہیں بڑے اچھے طریقے سے. قیام اللیل ہے، اس کے لیے تلاوت قرآن ہے، اس کے لیے ہم قرآن فہمی کی کلاسز بھی کرتے ہیں. مطلب مختلف پورے معاشرے کے اندر اتنا قرآن کو نہ پڑھا جاتا ہے نہ سمجھا جاتا ہے جتنا ان چند ایام میں ہم کرتے ہیں. تو اصل بات تو یہی ہے کہ جس قرآن کو سمجھا ہے، جس قرآن کے ساتھ راتیں گزاری ہیں، جس روزے کے ساتھ دن گزارے ہیں، اب اس کے ساتھ کیا کرنا ہے 11 مہینے نا. تو اس کو ہمیں فوکس ایکچولی رمضان المبارک کے دوران ہی کرنا چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ پھر بعد میں اس کو ہمیں 11 مہینے لے کے چلنا چاہیے. جی یہاں پہ نا ایک میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی ہے کہ اب ہماری جو معزز خواتین ہمیں سن رہی ہیں کہیں وہ ڈی موٹیویٹ نہ ہو جائیں کہ رمضان سے پہلے کیوں نہیں یہ پروگرام رکھا گیا. ٹھیک ہے، تو جب تک سانس ہے آپ کو نہیں لگتا تب تک چانس ہے. اس پروگرام میں انشاءاللہ یہ والے چیزیں ڈھونڈ کے اٹھیں گے، کچھ طریقے ڈھونڈ کے اٹھیں گے، اور کچھ جو انرجی جس کو آپ کہہ رہی ہیں تو وہ اگر کہیں سے وہ نکل رہی ہے، ڈرین آؤٹ ہو رہی ہے جو ہم نے رمضان میں حاصل کیا، تو اس کو ہم ضرور یہاں پہ بیٹھ کے یہ کچھ طریقے سوچ کے اٹھتے ہیں کہ ان کو کس طرح سے ہم دوبارہ سے اپنے اندر انرجائز کر سکتے ہیں اپنے آپ کو، اور اس انرجی کو جو ہے بوسٹ اپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. کیونکہ ابھی تو میں رستے میں سوچتی بھی آ رہی تھی کہ ابھی تو ہاتھوں سے مہندی کا رنگ نہیں نکلا، عید کی مہندی کا رنگ نہیں نکلا، تو رمضان کے اثرات دل سے کیسے نکل سکتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ہم ضرور اس کو جو ہے وہ فوکس کریں گے ابھی بیٹھ کے، کچھ طریقے ضرور اسی پروگرام میں سوچ کے. شور. اچھا محترمہ عتیقہ صاحبہ، رمضان کے مہینے میں خواتین پر دین سے جڑنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، ان کو بڑا ذوق ان کے اوپر غالب آتا ہے. تو اب یہ جو باقی کے 11 مہینے ہیں ان میں شوق کو کیسے باقی رکھا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. بڑا اچھا کوشچن آپ نے کیا ہے. سب سے پہلے تو میں ڈائریکٹ یہ والی بات پہ آؤں گی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اپنے اللہ تعالیٰ سے جو ایمان والے اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر تو اللہ کا ڈر انسان کے دل کے اندر آ گیا ہے نا، تو رمضان کے بعد بھی اپنی نیکیوں کو اسی طرح سے وہ برقرار رکھے گا. جی. اور ہماری معزز خواتین کو بھی یہ کرنا چاہیے کہ اگر رمضان میں انہوں نے اپنی عبادات کو برقرار رکھا ہے، عبادات کی ہیں، تو بعد میں بھی ان کو اسی طرح جاری و ساری رکھیں.
رکھنے کی پوری کوشش کریں. مجھے یہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آئی ہے. ان سے کسی نے پوچھا, وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے ڈر بھی لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہے. پوچھا گیا کہ ڈر اور امید کس طرح سے؟ فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر فرشتے آسمان دنیا پہ اعلان کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو معاف کر دیا لیکن صرف ایک انسان کو معاف نہیں کیا, تو مجھے ڈر ہے کہیں وہ میں عمر ہی نہ ہوں. لیکن امید کی بات جب ان سے پوچھی گئی تو کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ جب آسمان دنیا پہ فرشتے یہ اعلان کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو معاف نہیں کیا, صرف ایک انسان کو معاف کیا, تو مجھے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈر بھی رکھنا ہے, دل کے اندر تقوی والا جو معیار ہے وہ قائم رکھنا ہے, دل میں اللہ کا ڈر پیدا رکھنا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے امید بھی رکھنی ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف بھی فرمائے گا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو رمضان گزرنے کے بعد 6 ماہ تک دعا کرتے رہتے تھے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان کی عبادات کو قبول فرما. اور 6 ماہ گزرنے کے بعد پھر اگلے 6 ماہ وہ یہ دعا کرتے تھے اللہم بلغنا رمضان, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچا دے, ہمیں رمضان نصیب کر. تو یہ بڑی میں کہتی ہوں قسمت والی بات ہے کہ اگر ہم نے اپنی زندگی کے اندر رمضان کو پایا, اور وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں اور اللہ کے لاڈلے بندے ہیں, اللہ کے بڑے پیارے بندے ہیں جنہوں نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا. اور میں سمجھتی ہوں عید بھی انہی کی ہے جنہوں نے اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا ہے, اپنے اللہ کو خوش کر لیا ہے, جنہوں نے قیام کیا ہے, رکوع کیے ہیں, سجدے کیے ہیں, اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے ہیں, جنہوں نے انہی کو محسوس ہوتی ہے. بالکل جنہوں نے رو رو کے اپنے اللہ کو راضی کیا ہے. اور میں یقین کریں کہ رمضان جانے کے بعد اتنی افسردہ ہوتی ہوں. عید اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشی کا موقع ہوتا ہے, لیکن رمضان کے اندر ایک روٹین بن جانا, اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ اتنی رغبت, اتنی محبت, اللہ تعالیٰ سے خلوت میں باتیں کرنا, باقاعدہ تراویح کا انتظام, پھر الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری مسجد کے اندر جو ہے باقاعدہ سحری افطاری کا آخری 10 دنوں کے اندر اعتکافیوں کا انتظام کیا جاتا ہے. وہ میں خود سسٹم سارا مینیج کرتی ہوں. اس میں زیادہ پھر جو ہے وہ نیکیوں کا ایک شوق, رغبت بڑھ جاتی ہے. تو اس لیے ان ساری چیزوں کے اوپر میں یہ کہتی ہوں کہ تقوی, اللہ کا ڈر دل میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ نے نیکیاں کی ہیں, کوئی ریاکاری نہیں, کوئی اپنے دل کو اس طرح سے اللہ کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ رکھنا ہے کہ میں نے اللہ نیکیاں کی ہیں, میرے پلے کچھ نہیں, میں نے نیکیاں کی ہیں, اللہ بس تو قبول فرما لے. بہت شکریہ عتیقہ صاحبہ. جی ناظرین, آپ نے ہماری معزز اسلامک اسکالرس کی گفتگو سنی, ہمارے ٹاپک کے اوپر بہترین اپنی آراء کا وہ اظہار کر رہی ہیں. مزید اسی ٹاپک کے اوپر گفتگو ہوگی لیکن شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام بلیسڈ فرائیڈے مارننگ ٹرانسمیشن. ناظرین, ہمارے پروگرام کا حصہ بننے کے لیے آپ ہمیں ہمارے UN نمبر سے جوائن کر سکتے ہیں 042-111-700 سے. جی ہماری معزز مہمان جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, پروگرام کو آگے لے کر ان کے ساتھ بڑھیں گے, اور ہمارا ٹاپک تھا کہ رمضان الکریم کے بعد نیکیوں میں کنسسٹنسی کیسے رکھیں. تو اس موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں انیلا محمود صاحبہ. انیلا صاحبہ, ہماری ناظرین کو بتائیے گا, ہماری خواتین کو, کہ رمضان کے بعد جو خواتین کے نفسیاتی اور روحانی طور پر جو ان کے ایشوز ہیں, ان کو بہتر بنانے کے لیے کوئی جامع حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو لے کر چلیں گی؟ میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا, ایک تو جب ہم ہیبٹ ٹریننگ کرتے ہیں, اپنے کلینکس میں بھی کرتے ہیں, تو ہم 40 ڈیز رکھتے ہیں کسی بھی چیز کو اپنے اندر اتارنے کے لیے, اختیار کرنے کے لیے کسی عادت کو, یا نکالنے کے لیے. جیسے سگریٹ نوشی ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں جن کو نکالنا ہے اگر آپ نے اپنی عادت سے, تو اس کے لیے 40 دن کا ٹریننگ پیریڈ ہوتا ہے. آپ 40 دن میں کر لیتے ہیں تو آپ پھر اس کے بعد ہمیشہ فار گڈ کر سکتے ہیں. تو یہ اگر آپ اس کو 30 دن رمضان کے اور 6 دن شوال کے نکال لیں تو آپ سمجھیں کہ یہ 40 دن کا ایک بہت زبردست قسم کا پیریڈ آپ کو دیا جاتا ہے کہ کوئی بھی عادت اگر آپ نے ٹارگٹ کرنی ہے تو اس کو 30 دن رمضان کے نہیں کرتے تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ بہت اپنے آپ کو اسٹرانگ فیل کرتے ہیں کہ وہ میں نے 30 دن نہیں کیا. اگر میں بہت احتیاط سے کہوں, جیسے چغلی نہیں کی, غیبت نہیں کی,
30 दिन हसद नहीं किया किसी से, यानी आपने टारगेट की हैं चीज़ें अपने अंदर, पर्सनालिटी के अंदर, कि इसको मैंने निकालना है। किसी 30 दिन मैंने तजस्सुस नहीं किया किसी के मुतालिक, 30 दिन मैंने किसी की मदद की है, अगर आप पॉजिटिव वे में देखें, 30 दिन किसी का मैंने दर्द महसूस किया है, 30 दिन मैंने किसी के लिए मदद की है किसी भी शक्ल में, तो आप अपने अंदर ये स्ट्रेंथ फील करते हैं कि मैं बाकी साल भी कर सकती हूँ। अगर मैं 30 दिन कर सकती हूँ तो मैं बाकी साल भी कर सकती हूँ। तो ये दोनों चीज़ें, अगर आप कोई खूबी अपनाना चाहते हैं और अगर कोई खामी अपने अंदर से निकालना चाहते हैं, तो ये इट्स अ लॉन्ग पीरियड एक्चुअली। अगर आप 30 दिन रुके रहे हैं और 30 दिन अगर आप करते रहे हैं तो आपके लिए आसान हो जाता है। फिर आपको अपनी स्ट्रेंथ महसूस होती है कि मैं ये कर सकती हूँ, और इंसान को जब ये पता चल जाता है कि मैं ये कर सकता हूँ तो फिर वो कर लेता है और उसके अंदर ये एतमाद पैदा हो जाता है। तो साइकोलॉजिकली तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे अभी आप जिक्र कर रही थी ना क़यामुल लैल का, ये एक वो खूबी होती है जिसको हम या पाबंदी सलात भी कह सकती हैं आप इसको, आम 5 नमाज़ों के मुतालिक भी, क्योंकि हम ज़रा ज़्यादा विजिलेंट होते हैं, मुहतात होते हैं रमज़ान के दौरान, कि जैसे ही अज़ान की आवाज़ आई है फ़ौरन खड़े हो जाएं, फोकस किया हुआ होता है। तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाता है कि हम बाकी 11 महीने भी इसको कर सकते हैं, लेके चल सकते हैं, और फिर हम उसको कोशिश करें तो हम उसको इसी तरह से रूटीन में लेके चल सकते हैं। जैसे अभी मोहतरमा ने फरमाया ना, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अलैहिम अजमईन गुज़श्ता रमज़ान को 6 महीने तक कोशिश करते थे और फिर आने वाले रमज़ान को 6 महीने के लिए फ़ोकस कर लिया करते थे। दुआ एक्चुअली फ़ोकस ही है ना आपका, तो आप फोकस कर लेते हैं कि आने वाले रमज़ान में फिर मुझे उतरना है तो इस पूरी स्ट्रेंथ के साथ उतरना है। एक तो ये वाली बात है। दूसरा ये कि एक और बहुत बड़ी बात जो मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ की, कि इज्तिमाई माहौल चूँकि बहुत मददगार होता है रमज़ान के दौरान, क्योंकि आपका पूरा माशरा मददगार हुआ होता है, आपके इर्द गिर्द सब कर रहे होते हैं तो आप भी कर गुजरते हैं, आपके अंदर एक क़ुव्वत पैदा होती है, एक दूसरे से क़ुव्वत पैदा होती है। तो अगर आप आम हालात में भी अपने ही जैसे कुछ लोगों के ग्रुप के साथ खड़े हो जाते हैं, और जो सूरह कहफ भी कहती है ना कि क्यों नहीं मतलब अपने ही जैसे लोगों, उन लोगों के साथ उनकी सोबत इख्तियार करो जो आमिनू व अमिलुस सालिहात के रास्ते के ऊपर हैं, तो आप देखते हैं कि जब आप ये सोबत इख्तियार कर लेते हैं तो फिर आपके लिए बाकी 11 महीने भी रमज़ान जारी और सारी रहता है। आप इबादत में भी वैसे ही चल रहे हैं, आप लोगों के साथ मामलात में भी वैसे ही विजिलेंट हैं, वैसे ही मुहतात हैं, वैसे ही आप उनको लेके चल रहे हैं, आप अपनी खामियों के मुतालिक भी वैसे ही मुहतात हैं। और ये वाली जो बात है ये बहुत ही ज़्यादा अहम है कि जो रमज़ान की नेकियां हैं उनको सिक्योर कैसे करना है। असल चीज़ ये, वो ड्रेन आउट ना हो जाएं। और इसके लिए आप जो है इतनी मेहनत की है 1 महीने, अभी जैसे ये मोहतरमा भी फरमा रही थी, आप भी कह रही हैं, मैं भी कह रही हूँ कि हमने अपने आप को, यानी कोशिश करते हैं, हम अपने आप को थकाने की हद तक कोशिश करते हैं, क़याम भी करें और ये कुरान की तिलावतें भी करें, लोगों की मदद के लिहाज से, मवाख़ात के लिहाज से, उन्स के लिहाज से, लोगों की मदद के वैसे भी फाइनेंशियल मदद के, इन्फाक के लिहाज से, तो इतना कुछ किया है। तो अब खौफ ये होता है कि ड्रेन आउट ना हो जाए, और उसको सिक्योर रखने के लिए फिर हमें कम से कम, जैसे एक ख़जाना हाथ आ जाता है, कोई भी आपकी कोई इनाम निकल आता है, तो आप फिर उसको 7 पर्दों में छुपा के रखते हैं कि अब इसको कोई ले ना उड़े। तो और यकीनन शैतान ताक में होता है। अगर शैतान के पास मौक़े रमज़ान में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कम होते हैं कि वो हम पर हमला करे, तो उतनी तेज़ी से हमलावर भी होता है। और उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम बहुत ज़्यादा मुहतात, असल चीज़ यही है कि अब 11 महीने जो है ये एहतियात होनी चाहिए कि हमसे ये रास्ता दूर ना हो, और हमसे जो जो चीज़ें हमने, जिन जिन चीज़ों के ऊपर हमने कदम रखा था, जिस जिस रास्ते के ऊपर कदम रखा था, जो जो अज़्म बांधे थे, जो जो इरादे किए थे, अब मिल के करने में क़ुव्वत है, मिल के करने में ताकत है, मिल के करने में एक दूसरे को याद दहानी है। और एक दूसरे के साथ आप जब मिल के ये देखते रहते हैं कि ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो मैं भी कर सकती हूँ, ये क़ुव्वत भी मिलती है। और पीयर ग्रुप प्रेशर जो जिसको हम कहते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी में, पीयर ग्रुप प्रेशर होता है, तो इसी तरह से पीयर ग्रुप रीइंफोर्समेंट भी होती है, पॉजिटिवली रीइंफोर्स कर रही होती है पीयर ग्रुप आपको, आपके जैसे लोग होते हैं। तो इसलिए ये कुछ टोटके इस तरह के हैं जिससे हम 11 महीने रमज़ान की फ़िज़ा, बिल्कुल वैसे तो नहीं लेकिन बहुत हद तक हम उसको बरकरार रख सकते हैं, नेकियों में,
तावनुन अल बिर्रि व तक़वा, तो एक दूसरे के साथ तावन जो है इसमें बहुत बहुत मज़ा है, इसमें बहुत अच्छा है। और वला तावनुन अल इस्मि वल उद्वान, तो फिर उसमें हम ज़ाहिर है कि एक दूसरे को याद भी करवाते रहते हैं। और फिर कुछ इस तरह की दोस्तियाँ ज़रूर रखनी चाहिए कि जो अज़्म और इरादे आपने बांधे हुए हों रमज़ान में, जी, उनसे एक दूसरे को हम इंटीमेट करें। रिया नहीं होती है, आपके लिए वो मुहासिब दोस्त होते हैं, आपको याद दिलाते रहते हैं कि देखो रमज़ान में तो हमने ये सोचा था, रमज़ान में हमने ये किया था, हमने ऐसे किया था, हम इसको मज़ीद ऐसे आगे लेके चल सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा टोटका ये भी है कि हम अपने कुछ मुहासिब दोस्त जिनके साथ मिल के आपने कुरान पढ़ा है, तरावी पढ़ी है, तो उनके साथ राब्ते में रहें। और वो फ़िज़ा आपको ऑटोमेटिकली उनको देखते ही याद आ जाता है कि हमने तो ये किया था। ये जैसे आपके हज के कुछ दोस्त होते हैं ना, जैसे आप हज से वापस आते हैं तो जो हज फेलोज आपके होते हैं वो आपको फ़ौरन देखते ही हज याद करा देते हैं, हमेशा के लिए याद रहते हैं ना। तो ये वाली जो दोस्तियाँ हैं ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। तरावी की दोस्ती, दौरे कुरान की दोस्ती, कुरान क्लास की दोस्ती, तो आपको देखते ही याद आ जाता है, वो पूरी रूह याद आ जाती है, पूरा वो फ़िज़ा याद आ जाती है जो आपने मिल के नेकी की होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा टोटका है, अगर हम इसको इस्तेमाल करना चाहें तो ये बहुत अच्छी मज़े की चीज़ है। मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, ओवरऑल अगर एनवायरनमेंट देखें जो चल रही है, मोस्टली हम अपने इर्द गिर्द कुछ लोगों को ऐसा भी पाते हैं जो है तो अच्छे हैं, लेकिन कुछ बुरे लोगों को देख के उनकी थॉट होती है कि हम इनको जो है अपने साथ मिला के बेहतर कर लेंगे, इनकी सोचें तब्दील कर सकते हैं, इनको अच्छा बना सकते हैं। लेकिन मैंने एक जगह पढ़ा था कि नेकी इतनी जल्दी असर नहीं करती जितनी जल्दी बुराई असर करती है। तो उन लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है? अच्छा, इतना है कि आपके अंदर अगर इतनी स्ट्रेंथ पैदा हो चुकी है, देखिए इंसान सबसे ज़्यादा जो जानता है ना वो अपने आप को खुद जानता है। कुरान भी यही कहता है कि सबसे ज़्यादा इंसान अपने आप को खुद जानता है। तो अगर मुझे पता है कि मेरे अंदर इतनी ताकत पैदा हो चुकी है कि मैं इसका रंग इख्तियार नहीं करूँगा बल्कि ये मेरा रंग इख्तियार करेगा, वो जो सिबगतुल्लाह है वो मेरा इतना गहरा हो चुका है कि अब मेरे ऊपर इसका रंग नहीं चढ़ेगा, इसके ऊपर मेरा रंग चढ़ेगा। तो आप ज़रूर लोगों के साथ इस तरह से इसके ताल्लुक़ में उतरें। बल्कि देखें ना, मैंने तो ये काम करना है, कुरान की रोशनी में मुझे ये काम, मेरे ऊपर फ़र्ज़ है नही अनिल मुनकर का, ठीक है, अम्र बिल मारूफ का काम मेरे ऊपर फ़र्ज़ है। तो मैं जब तक लोगों से ताल्लुक़ ही नहीं रखूँगी, मैं एक तकवे के संघासन पे चढ़ के एक पेडिस्टल के ऊपर बैठ जाऊँ कि बस मैं तो बहुत मुत्तकी हो गई, अब मैंने तो ऐसे लोगों से नहीं मिलना वरना मेरा रंग ख़राब हो जाएगा, तो फिर तो तकवा आगे बढ़ ही नहीं सकता ना, नेकी आगे बढ़ नहीं सकती। इसलिए बहरहाल मुझे अल्लाह के साथ, दुआ के साथ, अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी कुव्वत और ताकत को बरकरार रखे। लेकिन बहरहाल माहौल बहुत जल्दी असर करता है। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि इज्तिमाई माहौल था रोज़ों में तो हमने इतना कुछ कर लिया, अगर इज्तिमाई माहौल नहीं होता, इसीलिए इज्तिमाई माहौल की अहमियत को बरकरार रखने के लिए हमें 11 महीने अपनी कौम के कौमी माहौल को तब्दील करने की भी बहुत शदीद ज़रूरत है, ठीक है। एक ये भी बात है। लेकिन ये जो आपने सवाल किया स्पेसिफिकली पर्सनली, तो उसमें यह कि इंसान को स्ट्रेंथ अपनी पहले तो असेस करनी चाहिए, और फिर अगर उसको ये महसूस हो कि अब मैं बेनमाजियों के साथ रहूँगा तो वो नमाज पढ़ेंगे, ये नहीं होगा कि मैं नमाज पढ़ना छोड़ दूँगा, ठीक है। मैं खुदा न खास्ता किसी भी ऐसे माहौल में जहाँ शराब पी जा रही है तो मैं लोगों को मुझे देखे, वैसे भी हदीस मुबारका के ये बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं। देखें, असल में तो नफ्सियात का पूरा इल्म कुरान और हदीस से जितना खूबसूरत हमें वहाँ से इसके असूल मिलते हैं और कहीं से भी नहीं मिलते। बिल्कुल, कि तुम में से बेहतरीन वो है जिसको देख के अल्लाह याद आए। बिल्कुल, कितनी खूबसूरत चीज़ है। आप देखो कि अब अगर हम ये देखते हैं कि आप ऐसे माहौल में जहाँ बुराई हो रही है, आप अगर वहाँ जाते हैं तो आपको देख के लोग रुक जाएं, तो इससे बड़ी और क्या चीज़ है, ठीक है। लेकिन ये ना हो कि आप खुद इतने कमज़ोर हों कि आप उस बुराई के माहौल में जाएं तो खुद उस रंग में रंग जाएं। तो आपको ये दोनों तरफ से कुछ चीज़ें देख के फिर बहरहाल कदम बढ़ाना चाहिए। इसमें फिर मैं दोबारा कहूँगी कि अगर आप दो हैं तो आपके पास इम्कानात ज़्यादा हैं कि आप बुराई को रोक लेंगे। अगर आप एक हैं तो आपके पास इसके इम्कानात कम हैं कि आप बुराई को रोक लेंगे, आप उस रंग में। तो ये वाले इम्कानात बढ़ते जाते हैं अगर आप ज़्यादा बड़ी अपनी ग्रुप ज़्यादा बड़ा करते जाते हैं, तकवा वालों का, नेकी वालों का, या जिन्होंने ये चीज़ें टारगेट की हुई हैं, तो आप ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं, बहुत बेहतर काम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।
اچھا عتیقہ صاحبہ، رمضان کے بعد دیکھیں رمضان کریم میں خواتین بہت زیادہ چیریٹی کرتی ہیں، تو رمضان کے بعد وہ کس طرح اس چیز کو لے کر چل سکتی ہیں؟ پہلے تو آپ کے کوشچن کا جواب دینے سے پہلے میں محترمہ کی بات جو ہے بات کر رہی تھی اور میرے ذہن میں بات آ رہی تھی ان کی بات سے جی کہ ایک تو آپ نے اگر نیکیوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو آپ کے ارد گرد جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں نا ان کو مزید اپنے ساتھ اٹیچ کریں، اور اگر تو آپ کے اوپر آپ کے اللہ کا رنگ جو ہے وہ چڑھ چکا ہے نا، تو پھر جو ہے میں کہتی ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ کسی دوسرے کا رنگ آپ کے اوپر جو ہے وہ اثر کرے۔ اگر تو آپ کے اوپر اللہ کی محبت غالب ہے تو پھر دوسرے کے اوپر آپ نے اپنا اثر چھوڑنا ہے۔ میں یہاں پہ بات کروں گی، میری ریسنٹ دوست جو ہے ان کی شادی تھی تو کبھی اعتکاف پہ نہیں بیٹھی تھی، اچھا وہ ذرا تھوڑی آزاد ذہن کی مالک تھی، تو میری دوست میرے بڑے کلوز تھی، میں اس کے لیے بڑی کوشش کرتی ہوں، بہت کوشش کرتی ہوں۔ ظاہری بات ہے کہ قیامت کے روز یہی دوست ہمارے قریب، اور پھر یہ اللہ کے دربار میں ہمیں پکڑیں گے اور اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے کہ ہمیں بھی پکڑیں گے اور اللہ تعالیٰ سے شکایت بھی کریں گے۔ تو میں نے اس کے لیے بڑی کوشش کی، ویسے میں اس کا ذہن بناتی رہتی تھی، لیکن اس بار میرا یہ مائنڈ سیٹ تھا کہ میں نے اس بار اس کو اعتکاف پہ بٹھا کر چھوڑنا ہے۔ اس کی مصروفیات بہت زیادہ تھی، یہ عید کے دوسرے دن ہی اس کی شادی تھی، اس نے جرمنی جانا تھا، تو میرا مائنڈ یہ تھا اس نے جانا بھی جرمن ہے، اور پھر مزید یہ جو ہے اپنے آپ کو مائنڈ کو اور اپنا جو ہے فزیکلی طور پہ خود کو پردے میں وہ اتنی زیادہ مطلب اچھے طریقے سے نہیں کرتی تھی۔ میں نے پھر اس کے گھر میں اس کی بڑی سسٹر جو ہیں ان سے بات کی، میں نے کہا میری کوشش یہ ہے تم میرا تھوڑا سا ساتھ دیں، میں چاہتی ہوں کہ وہ اس دفعہ اعتکاف پہ بیٹھے۔ انہوں نے میرے سے کہا مصروفیات بہت زیادہ ہیں لیکن میں کوشش کر سکتی ہوں، ابو سے بات کر لوں تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ ابو جو ہیں وہ مان جائیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کوشش کر لیں۔ ادھر سے میں اپنی دوست کا ذہن بنا رہی تھی، الحمدللہ ثم الحمدللہ میں کرتے کرتے وہ کہتی تھی مجھے ڈر لگتا ہے، میں نے نہیں بیٹھنا، میں کبھی دور نہیں رہی ہوں، میں ایسے نہیں بیٹھ سکتی۔ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا 10 دن کے لیے نہیں نہ بیٹھ سکتی، تم 5 دن کے لیے بیٹھ جاؤ۔ کہتی 5 دن کے لیے نہیں، میں 3 دن کے لیے۔ لیکن میری کوشش یہ تھی کہ 3 دن نہیں، کم از کم 5 دن کے لیے بیٹھے۔ مان گئی، آ گئی، اور وہ ذرا دل کی تھوڑی سخت بھی تھی، اور رمضان نے اس کے اوپر اتنا اثر کیا، چونکہ رمضان میں آخری 10 دنوں میں درس و تدریس کا کام جو ہے وہ بھی جاری ذرا زور و شور سے رہتا تھا، طاق راتیں، قیام اللیل سب۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اتنا کرم کیا، اس کا دل اتنا نرم ہوا، پھر وہ اتنا روئی، اتنی اس نے دعائیں کی، اور مجھے یہ خوشی اپنے اندر فیل ہو رہی تھی الحمدللہ کہ اس نے اتنا کچھ وہاں سے سیکھا ہے، اتنا کچھ سیکھا ہے، اس کے اندر جو اس کے مائنڈ میں شک و شبہات تھے وہ اس کے دور ہوئے ہیں، اور بڑی راضی بازی ہو کے گئی ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ ہمارے ارد گرد کے ماحول میں جو ہمارے ساتھ لوگ اٹیچ ہیں نا، ان کو مزید ہمیں قائم کرنا ہے، اللہ کے قریب کرنا ہے، بالکل، اور یہ بہت بڑا کام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ رمضان گزر گیا اور آپ لوگوں نے جو ہے وہ اکثر خواتین ایسے کرتی ہیں، چھوڑ دیتی ہیں، جو رمضان میں بڑی رغبت ہوتی ہے، بڑا زور و شور سے جو ہے عبادت کر رہی ہیں، قرآن کے درس و تدریس میں حصہ بھی لے رہی ہیں، سن رہی ہیں، لیکن بعد میں جو ہے وہ پھر وہی مصروفیات، وہی عید والے دن ہی سب کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن ایسے نہیں، آپ نے نیکیاں کرنی ہیں تو اس میں استقامت پیدا کرنی ہے، اس میں اس کو قائم کرنا ہے۔ اور میں کہتی ہوں کہ برائیاں چھوڑنا جو ہے وہ مشکل ہے، اس کی بانسبت نیکیاں کرنا آسان کام ہے، نیکیوں کو اکٹھا کرنا آسان کام ہے۔ جیسے آپ نے کوشچن بھی کیا تو اس میں یہی کہوں گی کہ ہماری جو خواتین ہیں ان کو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے، ان کے پاس بچے موجود ہیں، اپنے بچوں کو اٹیچ کریں، ان کا ذہن بنائیں، کوشش کریں اچھے طریقے سے کہ اس کوشش میں ان کو ایک تو اللہ کی محبت ان کے دل کے اندر ڈالیں، دوسرا ان کو تسبیحات، اللہ تعالیٰ کا ذکر، چلتے پھرتے خود بھی ذکر کریں، چونکہ بچوں نے وہی کرنا ہے جو انہوں نے دیکھنا ہے، جو انہوں نے اپنے پیرنٹس کو کرتے ہوئے دیکھنا ہے۔ اور خواتین مائیں جو ہیں ان کا زیادہ ٹائم اپنے بچوں کے ساتھ گزرتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ زیادہ ٹائم جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ جب گزارتی ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ کریں، نیکیاں کریں۔ باقی آپ کے کوشچن میں شاید چیریٹی کی آپ نے بات کی ہے،
آپ نے چیریٹی کی بات کی تھی جی شاید. بالکل چیریٹی. تو چیریٹی میں یہ ہے کہ روزانہ کے بجٹ میں جو خواتین ان کو کوئی پاکٹ منی ملتی ہے, اپنے ہسبینڈ سے ملتی ہے, گھر کے جو بھی اخراجات ہیں اس میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے نا وہ رکھتی جائے. رمضان میں تو بڑا اللہ کی راہ میں دیتے ہیں نا, لیکن یہ روٹین بنا لیں, اس سلسلے کو جاری و ساری رکھیں اور بجٹ میں سے نکال کے تھوڑے تھوڑے پیسے رکھتی جائیں. اپنے بچوں کو عادت ڈالیں, اپنے بچوں کو کہیں کہ وہ اپنی پاکٹ منی میں سے تھوڑے تھوڑے جو ہیں وہ نکالتے جائیں اور اللہ کی راہ میں دیتے جائیں. جیسے آج فلسطین کو ضرورت ہے, ان کو ڈونیشن دینے کی ضرورت ہے, ان کو ڈونیٹ کریں, ان کو پیسے دیں, ان کی ہیلپ کریں. یہ چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اس سے نیکیاں انسان کی بڑھتی ہیں. بالکل ایسے. جی ناظرین, آپ نے گفتگو سنی ہماری اسکالرس کی, اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے کہ رمضان الکریم میں جو ہم نے نیکیاں کی تھیں, اب رمضان تو گزر گیا, ان میں اب کنسسٹنسی کیسے رکھیں. تو اس موضوع پر مزید ہماری گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی, لیکن ابھی وقت ہے شارٹ بریک کا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام بلیسڈ فرائیڈے ٹرانسمیشن, اور آج کے پروگرام کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ رمضان الکریم کے بعد نیکیوں میں کنسسٹنسی کیسے رکھیں. ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں محترمہ انیلا محمود صاحبہ, اور اگر آپ کا بھی کوئی کویسچن ہے اس موضوع کے حساب سے, اس ٹاپک کے ریلیونٹ آپ کا کوئی بھی کویسچن ہے, آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتی ہیں. ہمارا UN نمبر اسکرین پہ شو ہو رہا ہوگا. جی محترمہ انیلا صاحبہ, خواتین رمضان الکریم میں نماز کے لیے, قیام کے لیے, دعاؤں کے لیے وقت نکال تو لیتی ہیں, لیکن رمضان کے بعد وہ اپنی گھریلو ذمہ داریوں میں مصروف ہو جاتی ہیں. تو انہیں موٹیویٹ کریں گے آج کہ کس طرح سے بعد میں بھی وقت نکالا جا سکتا ہے. سب سے پہلے تو یہی ہے کہ ہم اپنا ٹائم ٹیبل جیسے اسکیجول کیا تھا رمضان میں, اس کو دوبارہ سے ری اسکیجول کر لیں. اور رمضان میں بھی ایسا تو نہیں ہوا کہ ہم نے کھایا نہیں, پکایا نہیں, پہنا نہیں, اوڑھا نہیں, صفائی نہیں کی, سب کچھ ہوتا رہا ہے ساتھ ساتھ. تو اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ وقت تو وہی تھا 24 گھنٹے, اور ہم نے سکسیزفلی اس کو مینیج کیا تھا. تو اب اس کو دوبارہ سے ایک ری شیڈیول کریں, اور اس اسکیجول کے اندر ہم یہ دیکھیں کہ ہم اسی طرح سے زیادہ ٹائم کیسے دے سکتے ہیں چیزوں کو. ایک تو ظاہر ہے کہ یہ پرسنل آپ کی ری شیڈیولنگ ہوتی ہے, اس میں آپ کر سکتے ہیں. اور دوسرا جو مجھے بہت مزہ آتا ہے, جیسے میں نے ابھی آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ ہم اگر کسی کو کوئی مناسب دوست بنا لیتے ہیں, یا کوئی دوست ایسا بنا لیتے ہیں جس کے ساتھ مل کے آپ یہ کام کر سکتے ہیں, اس میں آپ کے گھر والے بھی شامل ہو سکتے ہیں, اور سب سے بہترین بلکہ وہی دوست ہو سکتے ہیں. تو ساتھ اپنے کسی کو ملا لیں, اور کہ ہم یہ کام کریں گے. اور اب تو ایک بہت ٹول آپ کے ہاتھ میں اس کی شکل میں آ گیا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو یہ بہت مدد کر سکتا ہے. اگر آپ نے الارمنگ کی ہوئی ہے, اپنے ایونٹس کو الارم کیا ہوا ہے, تو آپ کو فوری طور پہ یاد کرا دیتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے اس وقت یہ آپ کا ایونٹ اہیڈ ہے, اب آپ کو اس کی طرف جانا ہے. تو اس کو بھی کیا جا سکتا ہے. اصل چیز یہی ہے کہ ہم وہ جو روح ہے نا, رمضان میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وقت اللہ کا ہے, جی, اور رمضان کے بعد ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ وقت تو میرا ہے, اور پھر اس کو میں نے گزارنا ہے. اصل بات یہی ہے کہ رمضان کے بعد بھی وقت, صلاحیتیں, کام اور جتنا کچھ کرنا ہے, جو کچھ, وہ سب اللہ ہی کا ہے, اسی اللہ کا ہے جس کا رمضان میں تھا. وہی اللہ محور اور مرکز ہے میری زندگی کا جو رمضان میں تھا. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں. اس میں ایک تو سچی بات تو یہی ہے کہ اس قوت اور طاقت کو, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا, اس کو محسوس کریں کہ اگر میں رمضان میں کر سکتی ہوں اتنا کچھ, تو میں باقی 11 مہینے بھی کر سکتی ہوں. اور اس کے اثرات کو سمیٹنے کے لیے جو اصل چیز ہے وہ یہی ہے کہ میں نے جو رمضان سے اپنے اندر انرجی جو ہے وہ فل اپ کی ہوئی ہے, اب اس کو میں نے کیسے تھوڑا تھوڑا کر کے نکالنا ہے, استعمال کرنا ہے, یا زیادہ کر کے استعمال کرنا ہے. اتفاقاً ایسا ہوتا ہے, شاید میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے, یا میں جس سے بھی بات کرتی ہوں وہ یہی کہتا ہے کہ رمضان کے فوراً بعد کچھ ایسے واقعات بھی ہو جاتے ہیں, فیملی میں ہو جاتے ہیں, آپ کی زندگی میں ہو جاتے ہیں, یا ارد گرد ہو جاتے ہیں, کہ وہ آپ سے زیادہ وقت طلب کرنے لگ جاتے ہیں. تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے نا, آپ نے بھی دہرائی ہے ابھی عربی میں, کہ اللہ کے ہاں وہ عمل زیادہ
پسندیدہ ہے, جس میں مداومت ہے, دائمی ہے, جس میں آپ ہمیشگی رکھتے ہیں, تو اس کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ امت کو جو ہے, خود بھی کئی مواقع پہ آقا نے بہت کچھ نہیں کیا صرف اس لیے کہ امت اس کو اپنے اوپر لازم نہ کر لے, فرض نہ ہو جائے. اب یہی ہے کہ ہم کم از کم کچھ چیزیں جو ہے نا وہ اپنے اوپر واجب کر لیں. جیسے اتنا وقت جو ہے ہفتے میں نے, اگر پر ویک آپ کوئی اپنا شیڈیول بناتے ہیں, اتنا وقت میں نے اللہ کے اس فلاں کام کو دینا ہی دینا ہے, اور پھر اس کو ہر قیمت پہ کریں. ٹھیک ہے, اور اگر ایسا ہو جائے کہ کبھی کسی مصروفیت کی وجہ سے وہ نہیں کر سکے آپ اس وقت, تو کوئی اور وقت میں اس کو ڈبل کر لیں, یعنی وہ وقت ضرور پورا کریں. جیسے کچھ اذکار ایسے ہوتے ہیں آپ نہیں کر سکے اس وقت میں, تو پھر آپ اگلے دن اس کو ڈبل کریں, تاکہ آپ کی وہ چیز, یہ ایک مطلب یہ کہ جیسے اپنے آپ پہ, آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس وقت, فی الحال تو آپ کو کوئی نظر نہیں آ رہا جو آپ کو پوچھ رہا ہے, لیکن ایک پوچھنے والے نے پوچھنا ہے. تو اس لیے دائمی اختیار کرنے کے لیے کچھ چیزوں کو آپ کو اپنے آپ کو پابند کرنا پڑتا ہے. کوئی بھی چیز, جیسے آپ اسکول جاتے ہیں, آپ کالج جاتے ہیں, آپ کوئی جاب کرتے ہیں, تو آپ کو وہاں دوام اختیار کرنے کے لیے بہرحال پابند کیا جاتا ہے. تو آپ نے یہ بہت بڑی جاب اختیار کی ہوئی ہے, جب آپ کلمہ شہادت کہتے ہیں تو آپ نے بہت بڑی جاب اختیار کی ہوئی ہے, آپ نے ایک بہت بڑا جو ہے وہ ٹاسک اپنے اوپر جو ہے وہ لازم کیا ہوا ہے. آپ نے اللہ کی نوکری کرنی ہے, جب آپ نے اللہ کی نوکری کرنی ہے تو پھر آپ کو اپنے آپ کو اس چیز کے لیے پابند کرنا پڑے گا کہ میں کچھ چیزیں ایسے کروں. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور چیز اس میں جو بہت پریکٹیکلی ٹوٹکا ہوتا ہے وہ یہ کہ کوئی کہیں لکھ کے رکھ لے اور پھر اس کو ٹک کرتے رہیں کہ یہ میں نے کام کیا ہے, یہ میں نے کام کیا ہے, یہ میں نے کام نہیں کیا ہے, یہ میں نے کام نہیں کیا. اور اس کے لیے جو جیسے ہمارے سائیکالوجی میں ہم اس کو کہتے ہیں پازیٹیولی ری انفورس کریں اپنے آپ کو. اگر آپ نے کر لیا ہے اور اگر آپ نے نہیں کیا تو اپنے آپ کو نیگیٹیولی ری انفورس کریں, یعنی کوئی سزا دیں اپنے آپ کو. اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی ایسا کیا کرتے تھے. اپنے آپ کو جب کوئی نیکی کر لیتے تھے تو انعام دیتے تھے, اور اگر اپنے آپ کو کوئی خدا نخواستہ کوئی کام ایسا ہو جاتا تھا تو اس پہ اپنے آپ کو خود سزا دیا کرتے تھے. تو مطلب سزا سے مراد یہ کہ کوئی چھوٹی ایسا کوئی ناپسندیدہ کام جو آپ کو بہت پسندیدہ نہیں ہے وہ اختیار کریں, پھر آپ اپنے نفس کو تکلیف دیں, یعنی نوافل زیادہ پڑھنا شروع کریں, تکلیف دیں. بس میں نے یہ کہنا نہیں چاہ رہی تھی, لیکن یہ کہ اپنے نفس کو تکلیف دیں تو پھر آپ یقیناً اپنے کام میں مداومت اختیار کرتے ہیں, دائمی اختیار کرتے ہیں. ایک تو یہ والی چیزیں ہیں. دوسرا, میں بار بار آپ کو کہتی ہوں کہ 11 مہینے کرنے کا سب سے بڑا ٹوٹکا یہی ہے کہ آپ کوئی ایسی گروپس کو جوائن کریں جو مسلسل یہ کام کر رہے ہیں, یا کوئی دوست ہی ایسی تلاش کر لیں. ایک دوست نہیں لیکن بہت بڑا گروپ اگر ہوتا ہے, جیسے ہم مطلب جماعت اسلامی سے میرا تعلق ہے جیسے آپ کو پتہ ہے, تو ہم کبھی نہیں بھی کام کرنا چاہ رہے, آپ کی پریزیڈنٹ کا فون آتا ہے, آپ کے کسی ناظمہ کا فون آتا ہے, آپ کے کسی ذمہ دار کا فون آتا ہے, اٹھے کریں. ٹھیک ہے, اور آپ کو کرنا پڑتا ہے. ابھی میں نے یہاں نہیں آنا تھا, میری طبیعت کچھ خراب تھی, فلو تھا, بس فون آ گیا کہ آپ کو جانا ہے تو مجھے جانا تھا. ٹھیک ہے, اس طرح بہت سارے کام آپ کر لیتے ہیں, اور جب آپ ایک گروپ کا حصہ ہوتے ہیں تو آپ بہت سارے کام کر لیتے ہیں, اور یہ بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے آپ کے ساتھ کہ اگر آپ کہیں سست پڑ رہے ہیں, جیسے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سے بھی ملتا ہے. پورے دور کی تصویر اگر آپ دیکھیں تو صحابہ ایسے ہی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے دوڑتے تھے, تیز تیز دوڑتے تھے. تو آپ کو یہ تیز تیز دوڑنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو دوڑانے والے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے, نیکی کے کاموں میں آپ کو دوڑانے والے ساتھ ہوں. تو اچھا, ایک اور اس میں اور مزے کی بات ہوتی ہے جب آپ دوسروں کو دیکھتے ہیں نا کہ اچھا یہ تو اتنا کر سکتی ہے, میں بھی کر سکتی ہوں, یہ اتنا کر سکتا ہے, یہ اتنی مصروفیات میں سے ایسا کر سکتا ہے. ابھی مطلب یہی پروگرام کی بات کر رہی ہوں تو بچی میرے بیٹی آئی ہوئی گھر میں, تو اس نے کہا کہ آپ معذرت کر لیں تو فلاں کو بھیج دیں. اچھا, وہ جن کی وہ بات کری تھی, میں نے اس کو کہا کہ میں نے کہا دیکھو, اس کو میں دیکھتی ہوں کہ وہ طبیعت کی خرابی کے باوجود, گھر کی مصروفیات کے باوجود, فیملی کی یہی مصروفیات کے باوجود وہ اپنا وقت کس طرح دیتی ہیں. مجھے بڑی شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں اس کو یہ معذرت پیش کروں. تو یہ والی چیزیں جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے آپ جو ہے نا وہ تیزی محسوس کرتے ہیں, آپ کی سستی دور ہوتی ہے, آپ کی کاہلی دور ہوتی ہے, اور آپ کو پتہ چلتا ہے, اور موٹیویشن ملتی ہے, آپ کو بہت زیادہ موٹیویٹ کرتے ہیں آپ ایک دوسرے کو. تو آپ کے عمل ایک نہیں ہوتا اصل میں,
جو عمل آپ ایک کر رہے ہوتے ہیں نا وہ ایک نہیں ہوتا, وہ آپ کے عمل کے اثرات کے لحاظ سے وہ اتنا گہرا ہوتا ہے. کوئی بھی عمل نیک ہو یا بد ہو وہ اپنے اثرات کے لحاظ سے بہت گہرا ہوتا ہے. وہ جو آپ اب ایک نیا تصور آ رہا ہے نا وائبس کا, کہ آپ میں سے بڑی پازیٹیو وائبس نکلتی ہیں یا آپ میں سے نیگیٹو, تو ایکچولی وہ یہی ہے کہ وہ آپ کے اعمال کے جو اثرات ہیں نا وہ پورے ماحول کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں. ایک عمل نہیں ہوتا, وہ 100 عمل کے برابر ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی لفٹ کراؤ, اہمیت دو. یہ نا وَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, تو یہ والی چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے کہ ہماری ایک عمل جو ہے وہ کتنے ماحول کو متاثر کر رہا ہوتا ہے. آپ نسلوں کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں, آپ پورے بہت سارے انوائرمنٹ میں بہت سارے لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ اپنی قوت سے کتنا انرجائز کر رہے ہیں دوسروں کو, اور آپ اپنی کاہلی سے کتنا ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں لوگوں کو. ٹھیک ہے, تو یہ جو باقی 11 مہینے یا وہ بہت تیز ہو کے کرنے کے ہیں. اس لیے کچھ چیزیں سائرہ بھی ہم بریک میں بھی بات کر رہے تھے نا, شاید کچھ سال پہلے تک یہ کھیل چلتا تو چلتا رہتا کہ ہم رمضان میں بہت نیک اور پھر اس کے بعد 11 مہینے سست. اب تو دنیا اتنی تیزی سے 2 حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے, نیک اور بد, مسلم اور غیر مسلم. بڑے چیلنجز اتنے شدید ہیں کہ اگر ہم 11 مہینے رمضان المبارک کے اثرات کو, یعنی پورا 12 مہینے رمضان ہی نہیں بناتے, تو آپ یقین کریں کہ ہمارے وجود کو بھی اب اس وقت, امت مسلمہ کے وجود کو اس وقت جو خطرات لاحق ہیں وہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھے. ہمارے تصورات, ہمارے بنیادی فلسفی جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے. تو اگر ہم ان چیزوں کو اب صحیح نہیں سمجھتے تو شاید اس کے بعد خاکم بدہن ہمارے پاس اتنا وقت نہ ہو. ہمیں اس وقت بہت چیزوں کو تھیوریٹیکلی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو ہم بس ایک موقع پہ ایسے ہیں اور پھر اگلے موقع پہ ویسے ہیں, اس والے سارے فلسفے کو, اس والی ساری شکل کو تبدیل کرنا ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلوبلی اس وقت آپ کے اگینسٹ جو ہے وہ جو لوگ جا رہے ہیں, اسلاموفوبس کی ہی بات کر لیں, اسلاموفوبس کی بات کر لیں. اس وقت جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال ہے, اے آئی کا استعمال ہے, اس نے مطلب خبردار کر کے رکھ دیا, جھنجھوڑ کے رکھ دیا آپ کو کہ صرف انسانوں کی ذہانت ہی نہیں, انسانی ذہانت نے ایک ایسی ذہانت تیار کر لی ہے جو آپ کی ذہانت کو بھی اب ایسے کنٹرول کرے گی کہ آپ حیران پریشان رہ جائیں گے. بلکہ اب تو یوں محسوس ہونے لگا جیسے ہمیں زنگ لگ رہا ہے, آپ کچھ ہے ہی نہیں, آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب آپ کچھ نہیں ہیں. آپ کہیں سے ایسے کنٹرول کر لیے جائیں گے کہ آپ ششدر رہ جائیں گے, آپ ہکا بکا رہ جائیں گے اور آپ کا سب کچھ لٹ جائے گا. تو اس میں میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ جو ہمارے یہ جو نظام عبادات ہے اس کے اثرات کو اگر ہم صحیح سے ایڈریس نہیں کرتے, صحیح سے مینج نہیں کرتے, تو شاید مطلب ہمارے پاس کہنے کو کچھ نہ رہے, بولنے کو کچھ باقی نہ رہے اور کرنے کو کچھ نہ رہے. ہم فتنوں میں گر جائیں گے, ہم اتنا فتنوں میں اس وقت گھرے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی آپ سوچ سکتے تھے اس سے پہلے کہ آپ کے سامنے کوئی ایسی تصویر پیش کر دی جائے گی جو ہوگی نہیں, آپ کے سامنے کوئی ایسی ویڈیو پیش کر دی جائے گی جس میں وہ فرد بولا بھی نہیں ہوگا, لیکن آپ کے سامنے وہ پیش کیا جا رہا ہوگا. بالکل. اور اس سے آگے آنے والے دن شاید اس سے زیادہ شدید خطرات کو لے کے آئیں گے. اچھا, یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں, میں نے پڑھا تھا کہ دجال کا ٹیکنالوجی سے بڑا گہرا تعلق ہوگا. مجھے لگتا ہے یہ دجال کا سٹیج تیار کر رہے ہیں, اس کی آنے کی راہیں ہموار کر رہے ہیں. لگتا کیا ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ دھوکہ ہے نا, اس کا مطلب ہی دھوکہ ہے. تو ایسا ہی ہے. آپ کو اب صحیح اور غلط میں فرق, تمیز آہستہ آہستہ شدت سے تیزی سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. آپ کے لیے خود ہر موقع کے اوپر, ہر قدم کے اوپر کھڑے ہو کر یہ سوچنا بہت ضروری ہو گیا ہے کہ یہ صحیح ہے یا یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہر چیز کو ایڈریس کیا جا رہا ہے, ہر چیز کو. اب تو ویسے بھی یوں آپ دیکھیں کہ ہماری نسل جو تھی وہ سوال نہیں کرتی تھی, بس وہ خاموشی سے سنتی تھی اور مانتی تھی. ٹھیک ہے, اپنی پہلی نسلوں کے جتنے تصورات تھے ان کو ہم بڑی خاموشی سے لے کے بڑے صبر سے آگے چلتے رہے. جی بالکل. نئی نسل الحمدللہ میں اس میں بہت خوش ہوتی ہوں, سوال کرنا جانتی ہے. بالکل. ٹھیک ہے, اور نئی نسل ایڈریس کرنا جانتی ہے,
اپنے مسائل کو مینج کرنا جانتی ہے. اگر ہم تھوڑی سی ان کو اپنی انگلی پکڑا دیں اور ان کی انگلی پکڑ لے, کیونکہ میں تو ٹیکنالوجی میں اتنی ماسٹر نہیں ہوں جتنی میری نئی نسل ماسٹر ہے, اگر ہم ان کی انگلی پکڑ لیں, ان سے ٹیکنالوجی سیکھ لیں, اور سیکھے نہ صحیح, بہرحال اس کی نو ہاؤ تو ہو, ہمیں پتہ تو ہو حملے کہاں سے ہو رہے ہیں, ہمیں پتہ تو ہو چیزیں کہاں سے بدل رہی ہیں, ہمیں پتہ تو ہو چیزوں تصورات کہاں سے تبدیل کیے جا رہے ہیں. آپ کے جو سب سے زیادہ شدید قسم کا متاثر ہو رہا ہے وہ آپ کا خاندانی نظام متاثر ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے. آپ کا میڈیا اس وقت جتنا ڈرامہ آپ کی انڈسٹری ہے وہ جس طرح خوبصورتی سے, جتنی محبت سے چیزوں کو تبدیل کر رہی ہے, ہماری نئی نسل اتنا اندھا دھند اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کی چھوٹی سی بات ہے, آپ کی شادی بیاہ کے فنکشن, ٹھیک ہے, آپ کی تقریبات, ان کا ماحول اب کون سیٹل کر رہا ہے؟ ایک کیمرہ مین سیٹل کر رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کو بتاتا ہے آپ نے کیا پہننا ہے. آپ کا انسٹاگرام سیٹل کر رہا ہے کہ آپ نے کیا پہننا ہے. وہ ڈریس تھیم بھی دیتے ہیں, وہ معصوم سا آپ کا سوال ہے جی. ڈریس تھیم تو بہت چھوٹی چیز ہے, وہ آپ کو پورا فنکشن ارینج کر کے دیتے ہیں جس میں کس کس چیز کی دھجیاں نہیں اڑا دی جاتی, ٹھیک ہے. مطلب سوچنے کی چیز ہے نا, ایک چیز سوچنے کی نہیں ہے. آپ کے مال و دولت جو آپ نے اتنی محنت سے اکٹھا کیا ہوا ہوتا ہے, وہ آپ 2 لمحے کے 4 گھنٹے کے اس فنکشن میں سارا یوں پھونک کے ہاتھیلی کے اوپر رکھتے ہیں اور پھونک سے اڑا دیتے ہیں. وہ مال و دولت جس کو آپ کسی کو شاید اجازت نہ دیں کبھی بھی خرچ کرنے کی, لیکن آپ وہ اس کو, تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت مطلب چاروں طرف سے جتنا اس وقت ہمارے مسائل کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے نا, اس کے لیے یہ رمضان کی جو ہم نے ایکٹیویٹی کی ہے نا, یہ اصل میں وہ بیسک انرجی دیتی ہے کہ ہم چیزوں کو ہاؤ ٹو ایڈریس دا آل دا چیلنجز اینڈ آل دا پرابلمس, کس طرح سے ان ساری چیزوں کو ہم ان مسائل کو ایڈریس کر سکتے ہیں. اور وہ قوت, طاقت اور وہ صحیح تصور دین جو آپ قرآن پڑھتے ہو, قرآن پڑھاتے ہو, قرآن کو سمجھتے ہو, آپ کو عام حالات میں وہ چیزیں اس طرح سمجھ آتی ہی نہیں ہیں جیسے آپ کو رمضان المبارک میں قرآن پڑھ کے سمجھ آتی ہے. اور اتنی زبردست فہم, تو اب وہ جو فہم تھا اس کو استعمال 11 مہینے کرنا ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, بالکل زبردست ہے, صحیح ہے. اچھا عتیقہ صاحبہ, جیسے کہ محترمہ انیلا محمود صاحبہ بھی ہمیں بتا رہی تھی کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی جو ہے ایڈ کرنا چاہیے, ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. تو بتائیے گا یہ جو چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں ہیں, ہم تو موسٹلی ان کو اگنور ہی کر دیتے ہیں, جیسے کہ یہ سلام کرنا, مسکراہٹ, بالکل ٹھیک ہے, اور معافی مانگ لینا جہاں پہ آپ کو لگے کہ آپ غلط ہو. تو ان کی پابندی بھی کیا نیکیوں کی کنسسٹنسی میں آتی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ نیکیاں جو ہے انسان کے اندر فرحت کو, خوشی کو جو ہے وہ پیدا کرتی ہیں. انسان جو ہے بڑا اطمینان اور بڑا ریلیکس فیل کرتا ہے. یہ آپ نے فیل بھی کیا ہوگا اگر کوئی انسان نیکی کا کام کر لیتا ہے نا, کوئی اللہ کی راہ میں دے دیا ہے یا کسی کی ہیلپ کر دی ہے یا کوئی بھی اچھا کام کر لی. مثال کے طور پر اگر آپ کسی کے دل کی بات, کوئی پریشان ہے, کوئی دکھی ہے, وہ آپ سے اپنے دل کی بات کرنا چاہتا ہے, آپ نے اس کو سن لی ہے, وہ آگے سے خوش ہوا ہے, اور آپ اس خوشی کو اپنے اوپر بھی فیل کرتی ہیں, اپنے دل میں فیل کرتی ہیں, تو نیکیاں کرنا جو ہے یہ انسان کے اوپر بڑے پازیٹیو اثرات کو جو ہے یہ مرتب کرتا ہے. تو اس کے علاوہ نیکیاں کرنے میں انسان کا جو ہے دل, دماغ فزیکلی طور پہ پورے کا پورا جو ہے وہ اس طرح مگن ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف. اور پھر اسپیشلی انسان کو چاہیے کہ وہ سیرت سے, صحابہ اکرام کس طرح سے جو ہے نیکیوں میں رغبت حاصل کرتے تھے, کس طرح سے جو ہے وہ نیکیاں ان کی آپس میں جیت لگتی تھی. جیسے ہم نے پہلی ٹرانسمیشن جو کی تھی رمضان میں قرآن کے اوپر, اور اس میں ہم نے یہ باتیں دیکھی تھی کہ صحابہ اکرام قرآن پڑھنے میں کس طرح سبقت لے جاتے تھے, اور کس طرح ان کی ایک ایک رکعت میں 5 پارے اور ایک ایک رکعت میں کتنا قرآن پڑھتے تھے. تو رمضان میں یہ بھی جو ہے ہمارا جو تعلق بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, تعلق باللہ بڑا مضبوطی سے قائم ہوتا ہے قرآن کی تلاوت کے ساتھ. اس چیز کو بھی برقرار رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. جی بالکل. اچھا عتیقہ, یہ بھی بتائیے گا میری خواتین کو کہ جیسے کہ ہم خواتین ہی کی یہ عادت ہے شاید کہ ہم جن کو نہیں جانتے ہیں ان کو سلام کرنا بھی گوارہ نہیں کرتی, پاس سے گزر جاتی ہیں. تو ان کو بھی بتائیے گا کہ یہ بھی نیکی ہے.
ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے, مسکرا کے ملنا. بالکل, مسلمان کا مسلمان کے اوپر حق ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام, کہ سلام کو عام کرو. تو یہ مسلمان کا مسلمان کے اوپر حق ہے. اگر آپ کسی کو نہیں بھی جانتے, خواتین ہیں, فیمیل ہے, اگر آپ نہیں بھی جانتے, آپ پاس سے گزرے ہیں, سلام کر لیں. اور سلام کرنا کتنی بڑی نیکی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابہ اکرام آئے, صحابی آئے اور آ کے انہوں نے کہا السلام علیکم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں 10 نیکیاں مل گی. دوسرے آئے, انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ویسے ہی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں 20 نیکیاں مل گی. پھر تیسرے آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ویسے ہی جواب دیا اور فرمایا تم نے 30 نیکیاں حاصل کر لی. تو دیکھیں نیکیاں اکٹھی کرنا مشکل کام نہیں ہے. اگر مسلمان دیکھے, مسلمان تو ہم ہیں لیکن ہمیں مومن بننے کی ضرورت ہے. مسلمان مومن, سچے مومن بننے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. اور اس کے لیے نیکیاں آپ دیکھیں گے چلتے پھرتے کوئی مشکل کام نہیں ہے, آسانی سے آپ اس کو اکٹھا کر سکتے ہیں, اپنی جولیاں بھر سکتے ہیں. جو رحمتیں, جو برکتیں رمضان میں تھی, اگر انسان وہ کنیکشن کو قائم کرنا چاہتا ہے تو رمضان کے بعد بھی اس کو قائم کر سکتا ہے. جیسے محترمہ نے بڑی پیاری پیاری باتیں کی ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح ہم جو ہے وہ اس سلسلے کو قائم کر سکتے ہیں. بالکل. اچھا, اس میں نا ایک قرب قیامت کی نشانیوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں عطا فرمائی ہیں, اس میں ایک یہ نشانی بھی ہے کہ انسان صرف اس کو سلام کرے گا جس کو وہ جانتا ہے. جی, اجنبی مسلمان کو سلام نہیں کرے گا. تو یہ والی بہت ہی اہم چیز ہے کس کا. اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جس وقت سلام کی برکات کا پتہ چلا تھا تو وہ راستوں میں کھڑے ہو جاتے تھے اور ہر آنے جانے والے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا کرتے تھے. تو یہ مطلب نیکیوں کی ہرس ہے نا, جتنا کوئی سمیٹنا چاہے. اور اس لیے یہ والی حدیث جو ہے نا مجھے بہت مطلب ہانٹ کرتی ہے کہ واقعی ہم ایسا ہی کرتے ہیں کہ جو تو جانتا ہے اس کو سلام کر. اس میں بھی ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ پہلے وہ سلام کرے. بالکل, اگر وہ سلام کر لیتا ہے ہم منتظر ہوتے ہیں کہ دوسرا سلام کر لے. یعنی ہماری جو ایک اجتماعی نفسیات بنتی جا رہی ہے وہ یہ بنتی جا رہی ہے, ہم اہمیت کے مریض بنتے جا رہے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے اہمیت دے, پہلے یہ سلام کر لے. تو یہ والی چیزیں ہیں کچھ, جتنا ہمیں سمجھ آتی جاتی ہے دین کا موٹیویٹ ہو فہم جتنا ملتا جس نے جاتا ہے. ایک دفعہ اگنور کیا اس کو 10 دفعہ کر کے دکھا دے تو ٹھیک ہے, ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. جی ناظرین, یہ گفتگو آپ نے سنی کہ سلام کرنا اگرچہ ہمیں لگتا ہے کہ چھوٹا سا عمل ہے, لیکن اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ نیکی ہے. راستے سے تکلیف سے چیز ہٹا دینا یہ بھی نیکی ہے. مسکرا کے ملنا یہ بھی نیکی ہے, یعنی صدقہ ہے. تو ہمارا جیسے کہ ٹاپک ہے کہ رمضان کے بعد بھی کس طرح نیکیوں میں کنسسٹنسی رکھ سکتے ہیں. تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھیں جو کہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ مند ہوں گی. تو اسی موضوع پر مزید بات کریں گے لیکن شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام فرائیڈے بلیس ٹرانسمیشن, اور اس ٹرانسمیشن میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ رمضان الکریم کے بعد ہم نیکیوں میں کنسسٹنسی کیسے رکھیں. اس موضوع پہ گفتگو کریں گے ہمارے معزز مہمان جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے, محترمہ آسیہ مدنی صاحبہ جو کہ ماہر تعلیم ہیں اور ریسرچر ہیں. السلام علیکم آسیہ مدنی صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا شکر ہے, آپ سنائیے, خیر خیریت سے ہو؟ الحمدللہ الحمدللہ. جی آسیہ صاحبہ, جیسے کہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ خواتین رمضان الکریم گزر جانے کے بعد نیکیوں میں کنسسٹنسی کیسے رکھیں. آپ ہماری معزز خواتین کو بتائیے کہ ہم خواتین گھر کے ماحول کو رمضان میں عبادت گاہ بناتی ہیں, تو آپ کے نزدیک رمضان کے بعد گھر کے ماحول کو نیکیوں کی فضا میں کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے؟ جزاک اللہ خیر اینڈ تھینک یو فار ہیونگ می. تھینک یو سو مچ. یہ ہے, آپ دیکھیے کہ رمضان کی جب ہم تیاری شروع کرتے ہیں نا شعبان میں, تو ہمارا فوکس 3 چیزوں پہ ہوتا ہے. ایک تو تھوڑا سا ہم اپنے دنیا کے کاموں کو اس طرح سے آرگنائز کریں جی کہ جو ہے نا رمضان کی عبادات میں جو ہے نا وہ زیادہ وہ دخل انداز نہ ہو سکے. اور دوسرا ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی اپنی پرسنل اسپریچول اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے
اس پہ ورکنگ کے کچھ ارادے بنائے ہوتے ہیں, ریفلیکشن کے ٹائم مقرر کیے ہوتے ہیں, جس میں یعنی تہجد بھی ہے, قیام بھی ہے, نوافل بھی ہیں اور دعا بھی ہے. اور پلس اس کے ساتھ تیسری چیز جو ہمارے ہاں ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو ہم نے اپنے اسپریچل گولز مقرر کر رکھے ہوتے ہیں, عام طور پہ اچھی نماز کے بارے میں یا اچھا جو ہے نا اپنا قرآن کی تفسیر کے حوالے سے دورہ قرآن, دورہ حدیث وغیرہ وغیرہ. اب ہوتا یہ ہے کہ ماشاءاللہ رمضان میں تو اللہ ہمیں توفیق دے دیتا ہے, ماشاءاللہ پورا ماحول بنا ہوتا ہے, مساجد میں تراویح, گھروں میں تراویح, صبح سحری ہو رہی ہے, شام کو افطاری ہو رہی ہے, اور سب کے سب اس کام میں لگے ہوئے. اچھا جیسے ہی رمضان کا اینڈ آتا ہے تو سب کو ایک فیلنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ یار یہ تو بہت ہی اچھا کام ہو گیا, تو اب یہ کہ باقی سال بھی کبھی اسی طرح رہے نا. لیکن جیسے عید سٹارٹ ہوتی ہے اور پھر ایک دم جو ہے عید کی تقریبات بھی ہوتی ہیں اور بیک ٹو نارمل کا کہہ لیجیے آپ, تو پھر ہوتا کیا ہے کہ سب کے سب لوگ سلیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. جی بالکل. تو یہی وجہ ہے کہ یہ ٹائم ہے جس میں آپ لوگ کی بھی, ہم لوگ یہ پروگرام بھی کر رہے ہیں کہ ہم سب کو یاد دلائیں کہ ہم نے رمضان میں بڑے بڑے ارادے کیے تھے اور بڑے بڑے ہم نے سوچا تھا کہ باقی سال بھی ایسا ہی ہونا چاہیے, لیکن وہ یہ کہ وہ ہاتھ سے پھسلتے جا رہے ہیں. ابھی بھی آج کل میں دیکھتی ہوں کہ راتیں ابھی بھی زیادہ چھوٹی نہیں ہوئی جیسے زیادہ گرمیوں میں ہوتا ہے, لیکن ہم اپنی تہجد کی روٹین کو برقرار رکھ سکتے ہیں. اسی طرح اعتکاف کے حوالے سے آپ یہ دیکھیے کہ ابھی ہم اپنا یونیورسٹی میں ایک ہم اسٹڈی سرکل کرا رہے ہیں, ایک بک ریویو کروا رہے ہیں ہم. ایک بہت زبردست کتاب ہے, اس میں آپ نے بہت سارے لوگوں نے اس کتاب کو پڑھا بھی ہوگا یا ایٹ لیسٹ اس کی سمری وغیرہ انٹروڈکشن سے واقف ہوں گے. دی آرٹ آف بینگ آئسولیٹڈ, بڑی کمال کی بیسٹ سیلنگ بک ہے. تو ہم نے اس کتاب کے اوپر بک ریویو کروایا ہے ان دی کانٹیکسٹ آف رمضان کا اعتکاف اور اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے. زبردست, یہ ایک بہت زبردست ایک اپرچونٹی ہوتی ہے کہ انسان الگ بیٹھ کے تو غور و فکر کرے. اور یہی بیوٹی ہے کہ آئسولیشن بھی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, سوشلائزیشن بھی انسان کو کرنی بھی چاہیے اور بہت کی ضرورت بھی ہے, لیکن یہ کچھ ٹائم اپنی ذات کے لیے ہونا چاہیے. تو وہ, اور میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعتکاف کی صورت میں تہجد کی صورت میں دیا, تو تہجد کی روٹین تو کم از کم برقرار رہنی چاہیے نا. سب سے امپورٹنٹ چیز جو مجھے سمجھ آتی ہے, آدھا گھنٹہ پہلے فجر کی نماز سے اگر اٹھ جایا جائے تو فجر کی نماز بھی اچھی پڑھی جاتی ہے. اور ہم لوگوں کا نے کیا کیا ہے, دورہ قرآن چونکہ ہمارا بڑا اچھا رہا, اس کے بعد ہمارے سب کے سب ساتھی کہنے لگے کہ یہ رحمتیں برکتیں یہاں پہ بند نہیں ہونی چاہیے, تو اب ایسا کیجیے کہ اس کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. تو ہم لوگوں نے 4 days a week اب اپنا اسال استجابہ کے نام سے ایک قرآن پروگرام بھی شروع کر دیا ہے. اچھا ماشاءاللہ. یہ ہے کہ ہم تہجد کے لیے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں گے, 20 منٹ کے قریب ہم جو ہے نا ہم اس کا کیا نام ہے قرآن کے اوپر غور کریں گے, وہی سورہ بقرہ سے آغاز کر دیں گے. اللہ تعالیٰ اس کو لے کے جائے جہاں پر بھی پورا سال پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ یہ ہوگا, یہ وقت وہی ہوگا کہ دوبارہ جو ہے نا اللہ کے ساتھ تعلق کو اپنا ریفریش کرنا ہے. پھر اسی طرح ایک صدقہ خیرات ایک چیز ایک ایسی ہے جو کہ رمضان میں بڑی انسان کے اندر وہ ہوتی ہے ڈرائیو, اور ہم کرتے بھی ہیں. یہی بات ہے کہ روٹین کو ہم نے برقرار رکھنا ہے. مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ اچھی خواہشات کو جب انسان گڈ وشز کو اور اچھے ارادوں کو انسان جب ایک فریم ورک دے دیتا ہے نا تو بہت آسان ہو جاتا ہے ان پہ کام کرنا. اور رمضان میں ہم اللہ تعالیٰ خود ہمیں یہ فریم ورک دینے میں مدد کرتے ہیں اور ہم بھی کچھ نہ کچھ اس میں بنا لیتے ہیں, تو اتنے آسانی سے نیکیاں ہوتی جاتی ہیں. اس فریم ورک کو ہم جو ہے نا برقرار رکھیں. تو خاص طور پہ صدقہ خیرات میں تو میں یہ سمجھتی ہوں, مجھے پیچھے جو کچھ ملے لوگ ان کی مجھے بڑی اچھی بات لگی. کہنے لگے ایک ہم نے برادری فنڈ مقرر کیا ہوا ہے, اس میں ہم کرتے کیا ہیں کہ ہر شخص جو ہے نا وہ جتنا چاہتا ہے نا وہ ایک اپنا ماہانہ باندھ دیتا ہے, ایک اپنے اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے, تھوڑے پیسے زیادہ پیسے جس کو جو وہ ہم وہاں پہ بھیجتے ہیں, اس کا ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے. برادری میں جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے, کسی کو قرض چاہیے ہوتا ہے, کہیں موت آ جاتی ہے, بیماری آ جاتی ہے, تو وہ فوراً اکٹھا فنڈ ہوتا ہے, ہم بڑے آرام سے وہاں سے نکال کے دے دیتے ہیں, کسی کو برڈن بھی محسوس نہیں ہوتا. تو یہ ایک فریم ورک ہم نے بنا لیا, تو آپ دیکھیں صدقہ کرنا آسان ہو گیا. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ دعاؤں کے لیے میں نے ایک ہم لوگوں نے ایک میکینزم بنایا ہے کہ انسان اپنی دعا کو 4 حصوں میں تقسیم کر لے, تہجد کے وقت میں سیٹنگ کر لے جو بھی کرنی ہے. سب سے پہلا حصہ جو ہے امت کے لیے دعائیں ہو جائیں, دوسرا حصہ جو دنیا سے جا چکے ہیں جن کو سب سے زیادہ ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے ہم ان کو دے دیں. تیسرا حصہ انسان اپنی اولاد کے لیے, اپنی ذات کے لیے کہ اللہ میری کاروبار ہو, میرے تعلیم کے, میرے پروجیکٹس کو آسان فرما دے. اور آخری جو ہے انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے جو ہے امت کے لیے جو ہے وہ بہترین ایک کارکن بنا دے. جی ناظرین, ہمارے ساتھ ہماری معزز مہمان موجود تھی ڈاکٹر آسیہ مدنی صاحبہ. میں بھی وہ ہمیں بعد میں جوائن کر لیں, لیکن ہم جو ہمارے ساتھ ہماری مہمان موجود ہیں انیلا صاحبہ, ان سے سوال کریں گے, ان سے پوچھیں گے کہ جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے بڑے زبردست طریقے سے موٹیویٹ کیا ہے خواتین کو,
تو بتائیے گا کہ رمضان کے بعد جو بچے ہیں، شوہر ہے، ان کے ساتھ دینی ماحول کو کیسے جاری رکھا جائے؟ بس اسی طرح سے جو سرگرمیاں ہماری جاری تھیں ان کو اگر آپ جاری رکھیں، اسی ماحول کو اگر ہم جاری اور ساری رکھیں، نماز با جماعت کو گھر کا عنوان بنائے رکھیں، خصوصاً شوہر محترم کے ساتھ تو ظاہر ہے بیوی کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، تو بچے اگر اپنی مصروفیات میں سے نکال کے وقت دیں تو سب سے بہترین بات ہے. لیکن یہ کہ اصل چیز تو یہی ہے کہ ہم ان اذکار کو جاری رکھیں، قرآن کے تذکرے کو جاری رکھیں. آپ نے جو قرآن سے نچوڑا ہے اس کو اپنی گفتگو کا مرکز بنائیں. آپ بچوں کے سامنے اپنی جو پرسنل گفتگو ہے اس کا موضوع بنائیں. تو ظاہر ہے گھر کا ماحول تو ایسے بنتا ہے. جی بالکل، کہ رسول اللہ نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اسپیشل دعا کی ہے، وہ بابرکت جوڑا ہے. اور اسی طرح اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے کہ وہ آپ نے سٹارٹ میں ہی اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون بنے. جی، اس کی بھی وہ ڈیفینیشن بن جاتے ہیں. اچھا، ایک اور بھی اس میں مزے کی بات ہے، بچے آپ کے سب سے زبردست کرٹکس ہوتے ہیں، آپ کو بہت اچھا گائیڈ کرتے ہیں. یہاں آپ نے غلط کیا، یہ آپ نے کام کہا تو یوں تھا، کر یوں دیا یوں. تو میرا خیال ہے ان کو الاؤ کرنا چاہیے کہ وہ آپ کو بجائے اس کے کہ ہم ان کو سنب کریں اپنی پوزیشن کا فائدہ لیتے ہوئے، ان کو الاؤ کرنا چاہیے کہ وہ اگر آپ کو کہیں گائیڈ کر سکتے ہیں تو وہ گائیڈ کریں، آپ کی غلطیوں کی نشاندہی کریں. آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی غلطیوں کی نشاندہی کریں تو ان کو بھی یہ حق دیں کہ وہ آپ کی غلطیوں کی نشاندہی کریں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک اچھا ماحول گھروں میں بنا سکتے ہیں، ایک بہت مددگار ماحول نیکیوں کے لیے بنا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا محترمہ عتیقہ صاحبہ، آپ نے انیلا صاحبہ کی گفتگو سنی ہے، تو ہم اب فلسطین کی طرف بڑھتے ہیں. وہ پیارا فلسطین، غمگین فلسطین، ہم پاکستانی خواتین کے دل جس کے ساتھ دھڑکتے ہیں. ہماری خواتین کو بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں ہم خواتین کیسے ان کی طرح بڑا کام کر سکتی ہیں اور ان کے لیے بھی کر سکتی ہیں. سب سے بڑا کام تو ان کے لیے یہ ہے، دعا سے بڑا ہتھیار کوئی نہیں ہے. ان کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کے دعائیں کریں. یقین کریں دل بڑا آبدیدہ، بڑے غمگین ہے. پچھلے کتنے دنوں سے مجھے نیند نہیں آئی، میں سو نہیں سکی. میری آنکھوں کے سامنے وہی ویڈیوز، وہی بچے رو رہے ہیں. میں کہتی ہوں کہ اتنی مشکلات اور اتنا کچھ وہ جھیل رہے ہیں، لیکن حقیقی ایمان ان کے اندر اترا ہوا ہے. حقیقی ایمان جو ہے وہ ان کے اندر ہے کہ وہ پھر بھی وہ قائم ہے، ان کے اندر استقامت ہے. جس طرح ہم آگے بھی بات کر رہے تھے جب بریک پہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اتنی مشکلات ہیں، اتنا کچھ جھیل رہے ہیں، پر پھر بھی دیکھیں ذرا کہ وہ اپنی زمین سرزمین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ماں نے اپنے بچوں کو تیار کیا ہوا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان کی ٹریننگ ہے، اور کتنی بہترین ٹریننگ ہے. کس طرح وہ بچے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے زمین کو نہیں چھوڑنا، اپنی غزہ کی زمین کو نہیں چھوڑنا. حالانکہ غزہ کی زمین جو ہے، مسجد اقصی جو ہے، ہم سب کی ہے، ہمارا بھی حق بنتا ہے. اور ہمارے لیے سب سے پہلا ہمارا حق یہی ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعا کریں، رو رو کے دعا کریں. یقین کریں کل مجھے غزہ سے فون آیا، اور مجھے جب فون آیا اور انہوں نے جب میرے سے بات کی اور وہ اتنا رو رہی تھی، میں نے جب ان کی باتیں سنی اور مجھے وہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاس گھر موجود نہیں ہے، کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے، اور بچے جو ہیں ان کے لیے ہمارے بچے رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، لیکن کچھ بھی کھانے کو ان کے پاس نہیں ہے. تو میں ان کی باتیں سن رہی تھی اور میں کہہ رہی تھی ہم دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں ایک وقت میں کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن ہم پھر بھی کتنے نہ شکر ہیں اللہ تعالیٰ کے. لیکن وہ اتنی مصیبتیں جھیل کے بھی اللہ کے کتنے قریب اور کتنا ان کے اندر ایمان مضبوط ہے. میں جب ان کا فون سنا اور میں بعد میں اتنا روئی یقین کریں کہ مجھے میں بات کرتے ہوئے مجھے اتنا ہو رہا ہے کہ بندہ بیان نہیں کر سکتا تکلیف. اس پر ہم مزید بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن ابھی وقت ہے شارٹ بریک کا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام بلیسڈ فرائیڈے مارننگ ٹرانسمیشن.
ہمارا جو ٹاپک ہے وہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ رمضان کریم کے بعد ہم نیکیوں میں کنسسٹنسی کیسے رکھ سکتے ہیں، لیکن اب اس وقت جو ہے ہم موجودہ صورتحال پہ بات کریں گے جو کہ غزہ کے حوالے سے ہے۔ انیلا صاحبہ، غزہ کے اندر اسرائیل کی جاری جو بربریت ہے، انہوں نے جنگی اصولوں کی تو خلاف ورزی کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کے جو چارٹرڈ رولز ہیں اس کی بھی وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اس وقت جو غزہ کی صورتحال ہے، مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی محفل ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ اس پہ بات کیے بغیر اٹھا جائے۔ غزہ کے مسلمانوں نے اس وقت، غزہ کی خاتون نے خصوصاً اس وقت قرآن کی آیات کو نئے معنی پہنائے ہیں۔ 2024 اور 25 میں قرآن کی آیات کو نیا رنگ دیا ہے، آپ یوں کہیے کہ ری ڈیفائن کیا ہے، جی ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے ابھی جو ہم آف دا کیمرہ بات کر رہے تھے کہ ہم نے یہاں پہ تمام حسن و خوبی کو دولت اور سٹیٹس کے ساتھ منسلک کر دیا ہے، جی بالکل، انہوں نے تمام حسن و خوبی کو ایمان کے ساتھ منسلک کر دیا ہے۔ اور انہوں نے اس وقت جو ہے اسرائیل نے تو جو کچھ کرنا تھا سو وہ کر رہے ہیں، جو ان کا بہترین یا بدترین ہم کہہ سکتے ہیں سفاکیت جتنی وہ دکھا سکتے تھے وہ دکھا رہے ہیں۔ ابھی جو رمضان کے بعد کے، آپ یقین کریں، آپ نے جتنا ہم نے پروگرام کیا ہے، جتنی گفتگو کی ہے کہ ہم رمضان کے اثرات کو کیسے جاری اور ساری رکھیں، غزہ کی 2 ویڈیوز دیکھ لیں، آپ کے رمضان کے اثرات اسی طرح کے اسی طرح رہیں گے، بلکہ بڑھ جائیں گے۔ جی بالکل، جن ویڈیوز کے اندر کئی میل اوپر بموں کے ساتھ، بم دھماکوں کے ساتھ انسانی اجسام اڑ رہے ہیں ہوا کے اندر، وہ ویڈیوز دیکھی نہیں جا سکتی اس جی وقت۔ محترمہ، ابھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹاپک کو لے کے مزید گفتگو کریں گے، لیکن ابھی ہمیں ہماری معزز مہمان نے جوائن کیا ہے آن لائن۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ۔ جی ڈاکٹر فریحہ ملہ صاحبہ، آپ نے ابھی سنا محترمہ انیلا محمود صاحبہ گفتگو کری تھی غزہ کے حالات پر، تو آپ کا کیا کہنا ہے کہ وہاں پر جنگی اصولوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اقوام متحدہ کے رولز ہیں اس کی بھی خلاف ورزی ہو رہی ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گی ان حالات پہ؟ دیکھیے، میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ وہ جو کر رہی ہیں وہ وہی کر رہی ہیں کہ جو ان کے اپنے فائدے میں جاتا ہے۔ جی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب اقوام عالم تم پر حاوی ہو جائیں گی اور ٹوٹ پڑیں گی، جیسے کٹھیریے بھوکے جو ہے وہ دسترخوان پر اور نہتوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ جی، تو صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیکن تمہارے اندر وہن آ جائے گا۔ وہن، اور صحابہ نے پوچھا کہ وہن کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت کا خوف۔ موت کا خوف، جی۔ تو میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ وہ چاہے کسی چارٹر کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، جو بھی وہ کر رہے ہیں، وہ اپنا فائدہ دیکھ کے جو کر رہے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا دنیاوی اور اخروی فائدہ کس میں ہے۔ جی، اور ایک امت مسلمہ کا، ہم کہتے ہیں نا مسئلہ فلسطین، تو یہ مسئلہ فلسطین تو نہیں ہے، یہ تو اسلام کا مسئلہ ہے، پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ جی، اور اس میں میرے خیال میں کہ ایز اے مدر، ایز اے خاتون خانہ، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا جو کنٹریبیوشن ہے وہ اس طرح سے دیں کہ ایک تو یہ جو فوڈ چینز ہیں اور جو پروڈکٹس ہیں جو ٹپیکلی جن کا ہمیں پکا پتہ ہے کہ ان کے فرینچائز اور ان کی ہر چیز جو ہے وہ پیچھے سے کہاں سے نکلتی ہے اور وہاں جا کر ان کی اکانومی کو اسٹرینتھن کرتی ہے، تو ان کا بائیکاٹ کریں، کیونکہ بائیکاٹ جو ہے وہ ایک طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا ہے۔ جی، اور دوسرے یہ کہ اپنے بچوں میں مسلمان ملکوں میں رہنے کا شوق پیدا کریں، اور یہ جو ویسٹ میں جا کے بیٹھنا، مائگریٹ کر کے جانا، پھر اپنے دینی اقدار کو جو ہے اس کو کمپرومائز کرنا، یہ ساری چیزیں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں ہماری جو اس وقت حالت ہے، چاہے وہ غزہ میں ہے۔ اب آپ نے شاید سنا ہو کہ کل یا پرسوں کی بات ہے کہ 12 سال کی 3 افغان ریفیوجی بچیاں امریکہ میں، اور کتنی یہ دکھ کی بات ہے کہ مسلمان لوگ اور ریفیوجی کہلائیں اور
ان ممالک میں کہ جہاں پہ پھر ان تینوں بچیوں کو اتنا مارا ہے ان کے اسکول میٹس نے کہ ایک تو کرٹیکل حالت میں اسپتال میں ہے. جی تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان ممالک میں رہنے کا شوق اپنے بچوں میں پیدا کریں, اس کی اپرچونیٹیز پیدا کریں, جی. اور ہم کر سکتے ہیں. ہر کسی کی جو بساط ہے وہ تو ایک قطرہ ہی ہے نا, تو وہ یہی ہے کہ ہم بائیکاٹ میں بھی حصہ لیں. جی اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے کہ خواتین کی وہاں ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں, اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم یہ ڈسکس بھی کر رہے تھے اس چیز کو لے کے کہ عورت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا تو طاقتور بنایا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جس چیز کی قسم دیتی ہیں یا جو روکتی ہیں تو وہ رک جاتے ہیں, لیکن غزہ کی وہ غیور مائیں وہ ایمان کے ساتھ جو ان کے دل بھرے ہوئے ہیں وہ اپنے بچوں کو مائیگریشن پہ مجبور نہیں کر رہی ہیں, اور وہ وہیں پہ اسٹل بیٹھی ہوئی ہیں, حالات کا بریولی وہ سامنا کر رہی ہیں. تو ہماری خواتین یہاں رہ کر جو اسلامک ممالک میں آزادی کے ساتھ رہ رہی ہیں وہ غزہ کی خواتین کی طرح کیسے مضبوط ہو سکتی ہیں؟ کیا وہ اپنے جن بچوں کی تربیت کر رہی ہیں ان کو آنے والے وقتوں میں ایک مجاہد کی طرح تیار کر سکتی ہیں؟ کس طرح آپ ان کو جو ہے موٹیویشن دیں گی کہ وہ اسلام کے لیے یہ بڑی خدمت سر انجام دیں جو ماضی میں خواتین دیتی رہی ہیں؟ دیکھیں, اس کا کوئی بہت پیچیدہ حل کوئی نہیں ہے, اس کا بہت سادہ سا حل ہے, اور وہ ہے قرآن و سنت کی تعلیم. جی. اور ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ اب ہماری یہ عمر ہو گئی اور ہم نہیں پڑھ سکتے, پہلے تو خود پڑھیں. جی. اور اپنا جو وقت ہے جو ہم لگاتے ہیں, جب جو گھر کا فارغ وقت ہے جس میں ہم اپنے کوکنگ بھی کرتے ہیں یا اپنے گھر کے کام کرتے ہیں یا کرواتے ہیں, شوہر اپنے دفتروں میں ہوتے ہیں, بچے اسکول میں ہوتے ہیں, تو اس وقت کا جو استعمال ہے وہ خاتون خانہ نے خود ڈٹرمن کرنا ہے کہ وہ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں. اور اب تو اتنے کورسز آفر ہوتے ہیں, آن سائٹ آفر ہوتے ہیں, آن لائن آفر ہوتے ہیں. کوئی آتھینٹک قرآن و سنت کی تعلیم دینے والا ادارہ اس کے پہلے تو کورسز کوئی کریں, قرآن کو سیکھیں. جب ہمیں عربی پڑھتے ہوئے سمجھ نہ آ رہی ہو کہ ہمارا رب ہمیں کیا کہہ رہا ہے, تو پھر ہم کون سی امت ریز کرنے کی بات کرتے ہیں؟ جی بالکل, کیونکہ جو امتیں ریز ہوئی ہیں وہ قرآن کے تھرو ہوئی. جی. اور امام مالک رحمہ اللہ کا ایک قول ہے کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح بھی اسی طرح ہوگی جس طرح اس کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی. اور پہلے حصے کی اصلاح کیا ہوئی تھی؟ کافر تھے لوگ اور وہ قرآن سنتے تھے اور وہ صحابی رسول بن جاتے تھے. جی بالکل. اور پھر وہ اس مقام پہ پہنچے کہ دنیا کے افضل ترین انسان ہے, ان جیسا کوئی انسان نہیں. تو جب تک قرآن نہیں ہوگا ہماری زندگیوں میں اور اس کا فہم نہیں ہوگا, جب تک اس کا فہم نہیں ہوگا اور اس پر عمل نہیں ہوگا, تو اس وقت تک ہم کوئی امت کو ریز نہیں کر سکتے. جی بالکل ایسا ہے. اچھا ڈاکٹر فریحہ میلا صاحبہ, جیسے کہ غزہ کے حالات ہیں, ہم سبھی غمگین ہیں, دیکھے نہیں جاتے وہ سارے سین, وہ مناظر جب سکرول ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں, اس طرح کی ویڈیوز آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں تو بالکل برداشت سے باہر ہو جاتا ہے وہ سین نا. تو بتائیے گا کہ ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ہم اگر تو ہمارے پاس کوئی ایسا آتھینٹک کوئی راستہ ہو کہ جس سے ان تک کوئی مادی امداد, کھانا پینا کوئی چیز جو ہے وہ پہنچ سکتی ہو, تو اس میں بھی حصہ ڈالنا چاہیے. میک شیور کر لینا چاہیے کہ وہ کوئی ایسے لوگ ہوں کہ جو واقعی وہاں تک پہنچا پانے کی رکھتے بھی ہوں, کیونکہ جتنی زیادہ کرائسس ہے اس وقت وہاں پر ہیومینیٹیرین کے, وہاں پر تو کوئی, وہ کل ہی کسی کا میں پڑھ رہی تھی کہ اس نے کہا ہے کہ ہم ایک دانہ ویٹ کا بھی ہم نہیں جانے دیں گے, گندم کا ایک دانہ بھی ہم نہیں جانے دیں گے غزہ میں. تو اگر کوئی ایسی آپ کو ملتی ہے کوئی اپرچونٹی, تو اپنے مال میں سے بھی ان کی مدد کریں. اور پھر وہی بات جو میں نے پہلے کہی کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے اپنے بچوں کے دلوں میں ان کی محبت بھی پیدا کریں, ہمدردی بھی پیدا کریں. اور بائیکاٹ جو ہے ہمارے لیے ایک بہت ہی ورلڈ اوور ہے کہ امت مسلمہ آج تک ان کی مدد کیسے کر سکتی ہے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے. تو بائیکاٹ بھی ہے, اور پھر
دعا تو مومن کا ہتھیار ہے. جی بالکل. ہم دعا کریں. نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھی ہے ان قبائل کے خلاف کے جنہوں نے ربیر مولا کیا تھا, اور رجی کا جو واقعہ ہوا تھا سیرت میں, اس طرح کے پینفل میسیکر والے جو واقعات ہیں وہ موجود ہیں. تو ہمیں دعا خود بھی کرنی چاہیے, بچوں سے بھی کروانی چاہیے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. میرا دل تھا کہ اس موضوع پر مزید گفتگو کی جائے, لیکن ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمیں جوائن کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور اس کے ساتھ جو ہمارے دوسری گیسٹ ہیں محترمہ انیلا محمود صاحبہ, آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. اور عتیقہ صاحبہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. ناظرین, آپ نے غزہ کے غمگین جو غزہ ہے, لہو لہان غزہ کے اوپر بھی بات سنی, اور مجھے امید ہے کہ آپ سمجھے بھی ہوں گی اور سمجھے بھی ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اسی طرح رمضان الکریم کے بعد کنسسٹنسی کے ساتھ نیکیاں کیسے کی جا سکتی ہیں, اس پر بھی آپ نے ہماری معزز فیمیل اسلامک اسکالرس کے اوپینینز سنے ہیں. مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے کانسیپٹ کلیئر ہو چکے ہوں گے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیں. اجازت دیجیے, السلام علیکم.